बस नहीं चलता वहां कोई पाबंदी नहीं है। तो उसके नतीजे में ये हुआ है कि जो मेन हमारा मीडिया है उसके अंदर उसकी साख बहुत तेजी से खराब हुई है कि इसमें सच नहीं लिखा जाता, इसमें सच नहीं बोला जाता, और फिर जाहिर है इसमें कुछ हकीकत बहुत ज़्यादा तक है। और हमें 2 मार्शल लॉ देखे हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। हर दौर में ही हुकूमतें जालिम होती हैं, हर दौर में ही हुकूमतें पाकिस्तान में सच को रोकने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन ये पहली बेवकूफ़ हुकूमत है जो हर उस सच को वो पहली बेवकूफ़ हुकूमत है कि जिसको ये भी समझ नहीं आती कि ये सच आपके हक में जा रहा है या आपके खिलाफ जा रहा है। तो ये जो कारवाने दर्द है, इस कारवाने दर्द की मंजिल कोई है, कोई इस दर्द की दवा है सुहेल बड़ैच साहब? देखिए जी, पाकिस्तान की मंजिल सिर्फ और सिर्फ आईनी हुकूमत है। पाकिस्तान की मंजिल सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान पर अमल करना है। पाकिस्तान उन खुश नसीब मुल्कों में से है। नहीं, लेकिन जब एक मिनट जब 26वीं 27वीं तरमीम होती है आइन के तहत ही होती है, नहीं तो उसकी मुखालफत क्यों करते हैं? गुजारिश पाकिस्तान उन 55 या 52 मुल्कों मुस्लिम ममालिक में से वाहिद है जहां पे एक रिटन ऐसा आइन है जिसमें जमहूरी आज़ादियां भी हैं और इस्लाम भी है, और ये हमने 1973 में बना लिया था। अब आप ये बात कर रहे हैं 26वीं तरमीम से मुझे शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मैं अब इंतज़ार करूंगा कि अगले इलेक्शन में मेरे मैंडेट के मुताबिक बंदा आ गया तो हम उड़ा देंगे 26वीं तरमीम। हम 18वीं तरमीम को हम 8वीं तरमीम को हमने उड़ाया था या नहीं उड़ाया था? ठीक है, हमने 8वीं तरमीम जो थी 1985, उस वक्त वो इलेक्शन कमीशन नहीं था जो आज है। दुरुस्त है, हम इलेक्शन कमीशन भी बदल देंगे। अच्छा मदर साहब, मैं बार बार जो है वो कारवाने दर्द की बात कर रहा हूँ। ये तालियां जो है ना, तालियां आपकी, लगता ये है कि इस कारवाने दर्द में आप सारे के सारे शामिल हैं, बहुत भरपूर तरीके से शामिल हैं। लेकिन ये देखिए, ये फैज़ अहमद फैज़ का फैज़ है कि आप अपने दर्द का इजहार तालियों के जरिए कर रहे हैं। ये भी फैज़ साहब का ही कमाल है। देखें फैज़ साहब ने और पाकिस्तान के जमहूरी रहनुमाओं ने हमें ये दर्स दिया कि हमने पुरअमन आईनी जिद्दोजहद कभी नहीं छोड़नी, हमने मज़ाहमत कभी नहीं छोड़नी, और हमने देखा है कि चीज़ें वापस आती हैं। अपनी स्ट्रगल से, मज़ाहमत से बहुत सी चीज़ें वापस आई, फिर छिन गई। आजकल छिनी हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ये हमेशा छिनी रहेंगी, ये वापस आएंगी। मदर साहब, सवाल छोटा सा है, क्या सुहेल बड़ैच साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग सेंसरशिप लगाते हैं, सहाफ़ियों को लापता करते हैं, वो नहीं रहेंगे, लेकिन सहाफ़ी और फैज़ साहब के चाहने वाले वहीं पे बैठे रहेंगे, हर साल फैज़ मेला इसी तरह होता रहेगा? देखिए, मैं अक्सर जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बाद औक़ात इस तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं, तो मैंने कहा देखें, ये कुर्सी यहीं रहेगी, हम भी यहीं रहेंगे, सिर्फ आप तब्दील हो जाएंगे। और यही हमने देखा है और यही जद्दोजहद की है। अभी सुहेल साहब जो बात कह रहे थे, जिस आइन की हम बात कर रहे हैं, उस आइन को रोंद कर अगर कोई हुकूमत बनाई जाए तो वो हुकूमत आप चला तो सकते हैं, लेकिन वो हुकूमत कभी भी लोगों का एतबार नहीं जीत सकती। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमने 2022 के इलेक्शन छोड़ भी दें तो 2008 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले 2006 में 2 जमातों ने मीसाक़े जमहूरियत किया, मीसाक़े जमहूरियत को सबोटाज कर दिया गया। उसके बाद आपने एक इलेक्शन कराए, उसको आपने, इस मुल्क का एक बड़ा मसला तो इस मुल्क की अदलिया है।
مجھے انصاف نہیں مل رہا. اور حیران مطلب یہ منصف خود ہی قیدی ہیں, ہمیں انصاف کیا دیں گے؟ تو جہاں عدلیہ انصاف نہ دے, پھر میں انصاف کے لیے کس دروازے پہ جاؤں؟ جہاں عدلیہ کمپرومائز ہو جائے, جہاں میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے, اس ملک میں جہاں اپوزیشن لیڈرز جو ہیں یا اپوزیشن جماعتوں کو اسپیس نہ ہو, کیا میں اسے ڈیموکریسی کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں اسے جمہوریت کہہ سکتا ہوں؟ اس ملک میں آئین موجود ہے, آئین کی حکمرانی نہیں ہے. اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے, صرف حکمرانوں کا قانون ہے. تو ہمیں آئین کی حکمرانی کی جدوجہد کرنی ہے. ہمیں آئین کی حکمرانی ہوگی تو میڈیا آزاد ہوگا. اور یہ احمد رضا قصوری نے, حالانکہ ان سے ہمارے بڑے وہ رہے, انہوں نے 73 میں جب نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ بن رہا تھا, اس وقت تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہمیں میڈیا کو آزاد کروانا چاہیے تاکہ میڈیا ہمیں آزاد کروا دے. تو آج جو ڈسنٹنگ وائسز ہیں, آج جو ڈسنٹ اس ملک کے ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا ہے ہر حکمراں کا کہ تنقید برداشت نہیں ہوتی. جب بھی آپ کو پتہ ہے ہم آپ ساتھ تھے جب مشرف کے خلاف کیمپس لگ رہے تھے, پروٹیسٹ کیمپ میں بے نظیر بھٹو آئیں, اس سے پہلے ہم اس کے بعد بھی جب لگے اس وقت اپوزیشن لیڈر آئے. ہر اپوزیشن لیڈر کو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں, انکلوڈنگ عمران خان صاحب سے بھی بات کی, بے نظیر سے بھی, جب آپ حکمراں بن جائیں تو ویسے ہی رہیے گا جیسے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ رہتے ہیں. اچھا, اب وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آج کل کے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو اس وقت جب پیکا قانون لایا گیا تو ہم نے بڑا احتجاج کیا. تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہم سے یکجہتی کے اظہار کے لیے شہباز شریف صاحب آئے, بلکہ بیٹھ کے انہوں نے دھرنے میں خطاب کیا. ان کے ساتھ بلاول صاحب بھی تھے. اب انہوں نے اس سے بھی سخت پیکا قانون ہم پہ نافذ کر دیا ہے. تو جب اس پیکا قانون کی مخالفت کی جاتی ہے سہیل بڑائے صاحب, تو آرگومنٹ وہی ہے ان کا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, براہ کرم اس کا ضرور جواب دے دیں. وہ کہتے ہیں آپ مادر پدر آزادی مانگتے ہیں, نہیں دیں گے. دیکھیں جی, یہ دلیل جو ہے, فرض کر لیں کہ ہم مادر پدر آزادی مانگتے ہیں, فرض کر لیں, اور اس مادر پدر آزادی کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے پہلا امتحان یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ ہمارا اخبار زیادہ بکے, ہمارا ٹی وی زیادہ چلے, اور پاکستان کے نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہم ایک ننگی تصویر چھاپتے ہیں, تو دوسرے دن ہمارا پریس نہ رکے گا, اتنی کاپیاں بکیں گی کہ ہمارے جو ہے وہ کروڑوں اربوں بن جائیں گے. لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک سوسائٹل سینسرشپ ہے, ہمارے اوپر ایک سوسائٹل دباؤ ہے. اگلے دن ہمارے پریس کے سامنے مظاہرہ ہوگا, اگلے دن مذہبی گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے, اگلے دن لوگ ہمارے اخبار کا بائیکاٹ کر دیں گے. تو سوسائٹیاں اپنا خود بندوبست کرتی ہیں. ہماری آزادی پر پابندیاں ہمارے معاشرے نے پہلے سے عائد ہیں کہ ہم نے کیا لکھنا ہے. ہم گندی بات نہیں لکھ سکتے, ہم فحاشی نہیں کر سکتے, ہم گالیاں نہیں دے سکتے. یہ سب معاشرے میں ہمیں سب کو پتہ ہے, اور ہم نے وہ اپنے پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں جو معاشرتی پابندیاں ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے اسی طرح آئینی پابندیاں کیا ہیں. یہ جب یہ مادر پدر آزادی کا نام استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے حکومت پر تنقید, ان کا مطلب ہوتا ہے مخصوص اداروں پر تنقید, اور خاص کر ان کے جرائم کے اوپر کوئی بات کرنا, اس پر تنقید کو برا سمجھتے ہیں. وگرنہ ہم کوئی ایسا کام کوئی غیر ذمہ دار بھی نہیں کر سکتا کہ جس کو مادر پدر آزادی کہتے ہیں. اور ویسے بھی جو فیض صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ تو مادر پدر آزادی مانگ ہی نہیں سکتے, کیونکہ فیض صاحب اتنے نستعلیق, اتنے
سوفسٹیکیٹڈ آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں اپنے کسی مخالف کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہی، کبھی بھی نہیں کہی. تو جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو فیض صاحب کو پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ تو مادر پدر آزادی ویسے نہیں مانگیں گے. لیکن مدر صاحب یہ بتائیں کہ فیض صاحب جو ہیں وہ خود بھی تو ایک صحافی بھی تھے، ایڈیٹر بھی تھے، بڑی کثیر الجہد شخصیت تھے. پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، امروز کے ایڈیٹر تھے، پھر ایک زمانے میں لیل و نہار کے ایڈیٹر بنے، آخری دنوں میں لوٹس کے ایڈیٹر تھے بیروت میں. تو ایک صحافی کی حیثیت سے کیا فیض صاحب بھی ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ پاکستان میں سب سے پہلے جو گرفتاری دی وہ فیض صاحب نے دی 1948 میں، اور انہیں گرفتار کیا گیا امروز کی ایک خبر پر، اور پاکستان سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا. اور جب اگلے دن محمود علی قصوری، جو کہ بہت بڑا نام تھا، وکیل تھے، انہوں نے ان کی ضمانت داخل کرائی تو فیض صاحب نے ضمانت لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں اس ایکٹ کو ہی نہیں مانتا، اور پھر حکومت کو انہیں چھوڑنا پڑا. فیض صاحب کی ہم نے ظاہر ہے ان کی شاعر تو وہ بہت ہی بڑے تھے، لیکن ان کی جو صحافتی خدمات ہیں ان کو ہم نے بہت کم ہائی لائٹ کیا ہے. فیض صاحب کی وجہ سے، مظہر علی خان صاحب کی وجہ سے صحافیوں کے حالات کار بنانے کا ایک فارمولا آیا جس کے تحت پریس کمیشن بنایا گیا. یہ جو کہتے ہیں نا ابھی جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے مادر پدر آزادی، اس ملک میں مادر پدر پابندیاں رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ کو کسی قانون کے بغیر اٹھا لیا جائے تو اس کو میں کیا کہوں گا کہ پہلے غائب کیا جاتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ گھر چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کھڑے رہ جاتے ہیں. مادر پدر آزادی کی تو سب سے زیادہ اگر مخالفت کی ہے تو، اور مخالفت بھی کیا، اس کا سب سے بڑا چیک تو ایڈیٹر ہوتا تھا. ہم نے ایڈیٹر کا ادارہ ہی ختم کر دیا. وہ ایڈیٹر ہوتا تھا جہاں سے خبریں فلٹر ہوتی تھی، اور ہم نے ہی سب سے پہلے میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا فارمولا دیا کہ بھائی میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا لیں. اس ملک کے ہر شہری کو حق ہے وہ میڈیا کے خلاف کمپلینٹ کرے، لیکن ویسے قوانین نہیں بنائے گئے. قوانین لائے گئے تو پیکا لایا گیا. اگین 2016 میں جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ پیکا لے کر آئی اور اس کی ہم نے مخالفت کی، ہم سے پی ٹی آئی کے دوستوں نے آ کے کہا کہ ہم اسے ختم کریں گے. بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے میڈیا اتھارٹی بنانے کی کوشش کی. اس وقت فواد چودھری صاحب تھے. اس وقت میں نے عمران خان صاحب سے کہا یہی قانون آپ کے گلے پڑے گا. اس وقت شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے آ کے ہم سے کہا کہ ہم آئیں گے تو یہ قانون ختم کریں گے. جب ان کے دور میں یہ قانون آیا، میں نے کہا آج آپ یہ قانون لا رہے ہیں، ہم نے کل بھی جیلیں کاٹی تھیں، ہم آئندہ بھی کاٹیں گے، آپ لوگ اس کو بھگتیں گے. جتنے کالے قوانین آپ لائیں گے، ہم تو حکمراں نہیں بنیں گے. جو حکمراں بنیں گے یہ قوانین انہی کے گلے پڑیں گے. لہذا بہت کلیئر کٹ بات ہے. وہ ہمارے ایک دوست کا شعر ہے نا کہ مل جائے اگر مجھ کو اظہار کی آزادی، ہم مانگنا چاہیں گے انکار کی آزادی. تو مسئلہ یہ کہ میں نے تو کبھی بھی، اور مجھے کسی کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت نہیں، میرے اندر ہوتا ہے کوڈ. مجھے پتا ہے کون سی چیز پبلک میں جانی چاہیے، کون سی چیز نہیں جانی چاہیے. جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے ہماری بیسک ٹریننگ یہی ہے. آپ ان لوگوں کو لا کے مسلط کر رہے ہیں کہ جن کو نہ جرنلزم کا پتا ہے. آپ اس طریقے سے ڈکٹیشن کرتے ہیں. بھائی میں نہیں، ڈکٹیشن آپ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہیں، آپ ہاں وہ یہ تو نہیں ہے. وہ انہیں بھی پتا ہے وہ انہیں بھی پتا ہے. اور یہ نہ جانے کب سمجھیں گے. 16 دسمبر کو اتنی سی خبر چھپی فال آف ڈھاکہ کی. ڈان کے فرنٹ پیج پہ اتنی سی خبر چھپی، اور اس سے ایک دن پہلے کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ جیسے ہماری بڑی فتوحات ہو رہی ہیں. ہم ہمیشہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈس انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مس انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے جو کھڑے رہتے ہیں
وہ کبھی آف ایئر ہو جاتے ہیں آپ کی طرح، کبھی ان کی طرح. میں تو کسی گنتی میں نہیں ہوں، میں تو سڑک کا آدمی ہوں. اچھا ہم نے نا یہ فیض فیسٹیول کو آف ایئر نہیں کروانا، وہی ہے. تو ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ سامنے منیزہ ہاشمی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں اور شاید اسی لیے بیٹھی ہیں تو سہیل بڑائی صاحب راستہ بتائیں، ایسے 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 یا بالکل سیدھا جا کے ٹکر مارنی ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں راستہ بھی علم ہے اور راستہ موجود ہے. میں نے گزارش کی کہ جب 1973 میں پاکستان کا متفقہ آئین بن گیا تو یہ تمام فروعات جو ہیں وہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف پاکستان کا وہ اصلی شکل میں 1973 کے آئین کی بحالی اصلی پاکستان کی بحالی ہے. اور گزارش یہی ہے کہ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حکمران آتا ہے وہ اسی جس آئین کی روح سے وہ آیا ہوا ہوتا ہے اسی کو ڈسٹارٹ کر کے اس کی کوئی اپنی تشریح نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی ہمارا المیہ ہے. کیا عمران خان کا دور، کیا نواز شریف کا دور، کیا پیپلز پارٹی کا دور، ہر ایک دور میں ایسی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ جبکہ ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نقطۂ نظر نہیں تھا پہلے، بعد میں وہ اپنا نقطۂ نظر بدل لیتے ہیں اور جو ہی اقتدار سے اترتے ہیں تو پھر نقطۂ نظر وہی ہو جاتا ہے جو ہمارے والا ہے. تو گزارش بنیادی یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے بھی ایک اپیل ہے کہ جب کسی کو مار پڑتی ہے تو ہم سب کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. جب میڈیا پر پابندیاں لگیں تو مجھے یاد ہے کہ جیو کے باہر ہم نے لاہور، اسلام آباد، کراچی میں سٹیج لگائے، مائک لگائے، ترانے لگائے، گانے لگائے اور ہم سارے جہاں کے وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی جن لوگوں کو ہم کئی سالوں سے انفارمیشن دے رہے ہیں، شعور دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی آئے گا، کوئی آ کے ہمارے ساتھ حوصلہ بڑھائے گا. کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. پھر ہمیں تو چلو مار پڑ گئی، مار گئی. الٹیمیٹلی آپ کو جو آزادی رائے کا حق تھا، آپ کو جو شعور ملتا تھا، آپ کو جو سچ کی ڈوز ملتی تھی، اس سے سارے محروم ہو گئے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہر ایک کی باری آتی ہے. آخر کار مینڈیٹ کی باری آ گئی. آخر کار جو لوگ فوج کے ساتھ مل کر آئے تھے ان کی بھی باری آ گئی. تو یاد رکھیں کہ دوسرے کے لیے حق کے لیے لڑنے سے آپ کا اپنا حق محفوظ ہوتا ہے. جب تک آپ دوسرے کے حق کے لیے نہیں لڑیں گے، آپ کا خیال یا میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں تو محفوظ ہوں، چلو اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا. ایک دن وہ جو دھماکہ پشاور میں ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی دن میرے گھر کے سامنے بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے پہلے دھماکے پہ ہی آواز بلند کرنی چاہیے اور پہلے جو بندہ وکٹم بنتا ہے اسی کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے. یہی سوسائٹی کو آگے بڑھاتا ہے. یہی چیز ہم میں کمی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سیاسی پیار میں، دباؤ میں، سیاسی عشق میں آ کر اپنے اپنے لیڈر کی غلطیاں اور اس کی آئین سے روگردانیاں بھول جاتے ہیں کہ چلو مخالف کو تو ہیٹ پہنچ رہی ہے، وہ پہنچ جائے پھر دیکھ لیں گے. گزارش یہ ہے کہ جس دن آپ کے مخالف کو ہیٹ پہنچتی ہے اس دن آپ کے ہیرو کا بندوبست بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تیاری. تو یاد رکھیں کہ اگر زیادتی آپ کے مخالف کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس پر بھی آواز بلند کریں. اگر آواز بلند نہیں کریں گے، اس وقت آواز دھیمی رکھیں گے، اس وقت اس کا ہم آواز ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے وہ آپ کے ہیرو پر بھی پھر باری آنے والی ہے. جس دن بے نظیر بھٹو کو لاہور کی ہائی کورٹ نے نااہل قرار دیا، اسی دن اتفاق سے نواز شریف بڑے تم طراق سے وزیر اعظم تھے، اس دن اتفاقاً میری ان سے ملاقات ہوئی.
میں نے کہا اب آپ بھی اپنی پیکنگ کی تیاری کر لیں, ٹھیک ہے. تو گزارش یاد رکھیں کہ یہ جس طرف جو آج کل ہو رہا ہے اس کا کل جواب مل جائے گا, اور جو کل ہوتا رہا ہے اس کا آج جواب مل رہا ہے. تو اصل بات ہے اصولوں کی, اصل بات ہے آئین کی, اصل بات ہے اخلاقی اصولوں کی. ان کا ساتھ دیں ہم سب تو شاید پاکستان کی تقدیر بدل جائے. تو کاروان درد کی جو منزل ہے وہ پاکستان کے آئین پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہے, صحیح طریقے سے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے, ہم نے, میں ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں, میں نے ایسے لوگوں کو پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے, کور کیا ہے, جو جیو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے پھانسی چڑھ گئے, اور پھانسی کی ایک رات پہلے انہوں نے سارے قیدیوں سے کہا دیکھو میں کل پھانسی چڑھنے جا رہا ہوں, اور جب میں جیو بھٹو کا نعرہ لگاؤں تو جواب میں سدا جیے آنا چاہیے. وہ جدوجہد اپنی جگہ رہی. ہمارے صحافی آپ دیکھیں, کوئی 9/11 کے بعد اگر میں فگرز اٹھا کے دوں تو کوئی 100 سے زیادہ, 120 کے قریب صحافی مارے گئے, 150 کے قریب. میڈیا ورکرز. کیا کاروان رکا؟ کیا ہماری آواز رکی؟ آپ نے سلیم شہزاد کو مار دیا, آپ نے, اب یہ ظاہر ہے ساری چیزیں نامعلوم ہی ہیں, اس لیے کہ جو رپورٹس بنی وہ بھی, اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا. ایک منٹ ذرا, انہوں نے آپ کا مائک جو اس میں گڑبڑ کر دی ہے. میں ان کی بات کر رہا تھا. کاروان نہیں رکا کرتے. کاروان میں لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا, ملتے گئے. کیا ولی خان بابر کے بعد قافلہ رکا؟ کیا ارشد شریف کے بعد قافلہ رکا؟ کیا اس کے بعد بلوچستان اٹھا لیں, کے پی اٹھا لیں, سندھ اٹھا لیں, آپ صحافیوں کو مارتے رہے اور اظہار رائے کی آواز اس سے زیادہ بلند ہوتی رہی. تو خدا کے لیے, جیسے سہیل صاحب کہہ رہے ہیں, آئین کی حکمرانی کو تسلیم کریں, ووٹ اور عوام کو عزت دیں. اب تو ضرورت میثاق عوام کی ہے کہ ایک میثاق عوام ہو جس میں ان لوگوں کو ووٹ دیا جائے اور اس ووٹ کو احترام دیا جائے. ووٹ کو احترام دینے کے لیے ایک آزاد الیکشن کمیشن چاہیے. وہ منزل کیسے ملے گی ہمیں؟ دیکھیں, یہ ہماری سیاسی قیادت کی خامیاں ہیں. یہ بھی الیکشن کمیشن, اور یہ 18ویں ترمیم کی خوبصورتی تھی کہ الیکشن کمیشن لیڈر آف دی اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے بناتی ہیں. یہ چیف الیکشن کمشنر بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کر بنایا تھا. اس سے پہلا الیکشن کمیشن, اب تو اس الیکشن کمشنر کی مدت پوری ہو چکی ہے, بیٹھا ہوا ہے, اور اب بھی مذاکرات نہیں شروع ہو رہے. لیکن خدا کے لیے یہی موقع ہے کہ اب جو الیکشن کمیشن بنے, بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن بہت اچھا بن بھی جائے, بہت غیر جانبدار ہو بھی جائے, تو وہ فیصلہ فارم 45 کے تحت ہی دے گا نا. اگر فارم 45 کے تحت ہی فیصلہ نہیں ہوتا پھر کیا کریں گے آپ؟ 47 کے تحت ہو جائے گا, پھر ہی ہو جائے گا. تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ, اور دیکھیں اس ملک میں میں نے ہمیشہ یہ آرگو کیا ہے کہ خدا کے لیے یہ پروجیکٹ کی فیکٹری بند کر دیں. کب تک پروجیکٹ بناتے رہیں گے؟ پروجیکٹ کی فیکٹری بند کریں اور غدار بنانے کی فیکٹری بند کریں. سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی, حکومتوں کو گرانے, ایک نیچرل پروسیس میں جانے دے لوگوں کو. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں 2008 کا الیکشن ہار گئی نا, اس کے بعد سے نہیں کم آ سکی نا, دوبارہ کم بیک نہیں ہو پایا. اسی طرح پروسیس چلنے دیں. مسلم لیگ نون پرفارم کرتی ہے, بہت اچھا ہے, لوگ ووٹ دیں گے, ان کو دوبارہ دیں گے, ہٹا دیں گے, لوگوں کا رائٹ ہے یہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان میں ایک بنی بنائی حکومت کو آپ ختم کر دیں اور پھر ایک 600 ووٹ لے کر آنے والے کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں. یہ ایکسائز 600 نہیں 500 چلیں. 500 نہیں 500 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
اچھا اب ہمارا کیونکہ وقت اب بالکل خاتمے کے قریب ہے، تو یہ اتفاق ہے آپ دونوں کا کہ کاروان درد کی جو اصل منزل ہے وہ 1973 کے آئین پر عمل درآمد ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سب اتفاق کرتے ہیں. تو اب وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خود ہی بول دیا جی، وہ کہہ رہے اچھا جی آواز آئی ہے جی 27ویں ترمیم واپس ہونی چاہیے. تو سہیل وڈائی صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ پبلک کی طرف سے ایک مطالبہ آیا کہ 27ویں ترمیم واپس کی جائے. آپ کے خیال میں پرامن راستہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی، فرض کریں میں تو اپنے راستہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے 27ویں ترمیم کے خلاف لکھا، اب بھی خلاف ہوں، اور جس وقت موقع ملے گا، جب بھی ہمیں آزادانہ ووٹنگ کا حق کا، ہم اپنے لیڈرز کو کنونس کریں گے، جو بھی اس وقت کا لیڈر ہوگا، کہ بھئی آئین کو خالص حالت میں لائیں، اور یہ جو امینڈمنٹس ہیں جن میں مختلف اداروں کا آپ نے حق چھینا ہے وہ واپس دیں. گستاخی معاف، آپ کیسے کنونس کریں گے بلاول کو جس نے 27ویں ترمیم کی حمایت کی؟ آپ کیسے کنونس کریں گے شہباز شریف کو جس نے 27ویں ترمیم کی حمایت کی؟ اور بہت سے وہ تمام، وہ تو کنونس کیسے ہوں گے؟ وہ یو ٹرن ماریں گے پھر؟ تو دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ عدلیہ اور ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میرا تو بہت سٹرانگ ایکسیپشن ہے ججز کے رول کے بارے میں. ججز کو 8ویں ترمیم کے بعد ججز نے خود جو آئین کے اندر ترمیم تھی نہیں، شک تھی نہیں، وزیر اعظم کو نائل کرنے کا منصب خود سنبھال لیا. 2 وزیر اعظموں کو انہوں نے غیر آئینی طریقے سے، جس کا آئین میں وجود ہی نہیں تھا، تو انہیں عدالت میں چند نامینیٹڈ ججز نے کروڑوں کے نمائندوں کو نکال کے گھر بھیج دیا. یہ کیا طریقہ تھا؟ یہ ججز جو تھے یہ پپٹ تھے، یہ اس وقت کسی کے کہنے پہ یہ سب فیصلے کر، اس وقت کے یا اس وقت کے. یہ جو وزیر اعظموں کو یہ جو پچھلے تھے ان کا تو حساب چکا دیا، یہ جو آج ہیں ان کا بھی چکا دیں گے. اچھا ایک سوال آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ذرا جلدی سے کر دیں. جی مدر صاحب اس کا جواب دیں کہ جو ووٹر ہے وہ اب ووٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتا ہے. 5 بریانی کی پلیٹ پر آپ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں گزارش نہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں ہمیشہ سے میری گزارش سن لیں، جواب دینے کی اجازت دے دیں، تھوڑا سا تحمل کر لیں. نواز صاحب بیٹھے ہیں تو کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ ہر وہ شخص دیتا ہے جو عوام کی آزادی کے خلاف ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ بریانی پہ بک جاتے ہیں. بھائی بریانی کھانا ان کا حق ہے، ووٹ وہ اپنی مرضی کا دیں. آخری سوال مائک کوئی نہیں ہے بھائی، میں اچھا دیکھیں نا، میں نے ایک سوال کی گنجائش ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ زبردستی پلیز نہ کریں. میں تو دوسرے جو آپ کا لیڈر ہے میں تو اس کا بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ ملتا نہیں ہے. دیکھیں اس طرح نہ کریں پلیز. دیکھیے میں آپ سب کو جواب دے دیتا ہوں. ہاں، مقبولیت کو جب تک قبول نہیں کیا جائے گا اس ملک کا سسٹم بہتر نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں.
کہ جو کاروان درد کی منزل ہے وہ پاکستان کے آئین پر عمل درآمد ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ ملیں اس کے مینڈیٹ کا احترام کرو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبولیت کو قبولیت بخشی جائے. بہت بہت شکریہ.